अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। इस वक्त शहर कराची बहर अरब के साथ मौजूद वो शहर जिसको तरक्की की राह पर तेजी से गामजन होना था, क्योंकि अमूमन इस वक्त दुनिया भर में वो शहर जो समंदर के किनारे होते हैं बहुत तेजी से तरक्की करते हैं और उनकी तरक्की की वजह वहां पर बंदरगाह और उसके अंदर होने वाली आमदोरफ्त होती है। यही कुछ हमने देखा। शहर कराची पहले बहुत तरक्की करता रहा, आगे की सिमत बढ़ता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि शहर कराची को पहले ब्रेक लगे और उसके बाद पीछे की जानिब जाना शुरू हो गया। उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें आईं, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज 2018 के बाद होने वाले इंतखाबात के बाद भी मुख्तलिफ सियासी जमातें सिर्फ दावे और वादे ही कर रही हैं। लेकिन एक बदकिस्मती की बात यह है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अब तक इफ्तिताह करते हुए बड़ी बड़ी तकरीब रखती हैं, मगर उसका अंजाम क्या होगा, उसका इख्तिताम क्या होगा, यह किसी को इल्म नहीं होता। होना तो यह चाहिए कि इफ्तिताह उस वक्त हो जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए और उसके बाद इफ्तिताह किया जाए, मगर हमारे यहाँ इफ्तिताह पहले होता है, उसका अंजाम का किसी को कुछ पता नहीं होता। सर्कुलर रेलवे कई बार इफ्तिताह हो चुका, जमात इस्लामी क्लेम करती है कि 2 दफा उसका इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन वो मंसूबा शुरू नहीं हो सका, मुकम्मल नहीं हो सका। इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई है। शहर कराची में इस वक्त बारिश के बारे में कहा जा रहा है कि तेज़ और ज़बरदस्त किस्म की बारिशें होने वाली हैं। क्या हाल होगा नागन चौरंगी उसके अतराफ की अगर सूरत हाल देखें तो होने वाली बारिशों के बाद पूरा शहर ऐसा लगता है जल थल हो जाता है। ख़ास तौर पर नॉर्थ कराची और उसके अतराफ के इलाके जैसे कि पानी में डूब के ही रह जाते हैं। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इन मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाएगा, इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रज़ाक बाजवा साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनके साथ तशरीफ रखते हैं। अनवर खुर्शीद साहब तजियाकार हैं और उनके साथ जनाब तौफीक सिद्दीकी साहब जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बात का आगाज़ करेंगे रज़ाक बाजवा साहब आपसे। इफ्तिताह पे इफ्तिताह हो रहे हैं और सर्कुलर रेलवे का हो, ग्रीन लाइन बसेस का हो, तख्तियां कोई लगा रहा है, बना कोई रहा है, क्लेम कोई कर रहा है, वजूहात क्या है आखिर इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार साहब बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने के लिए यहाँ दावत दी। मैं देखें जी, पहले तो होते थे सिर्फ दावे और इफ्तिदा, अब तो अमली काम हो रहा है। आप देखें कि कराची शहर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का शहर, आप देखें कि इसमें फायर ब्रिगेड गुज़िश्ता 30-40 सालों से नहीं थी, जो थी, जो 30-35 साल से यहाँ करते धरते थे। मैं बिल्कुल नाम लेकर कहना चाहता हूँ, जो MKM जो बहुत सारे नामों में अब आ गई है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी। आप देखें कि फायर ब्रिगेड ये नहीं दे सके शहर को, और शहर का क्या आलम था कि फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियाँ ख़राब थीं। और हमारी पार्टी को इक़्तिदार में आए हुए अभी मेरा ख्याल है कि 3 साल हुए। खान साहब ने जो वादा किया, फायर ब्रिगेड आपके सामने पहुंच चुकी है, कराची में काम कर रही है। खान साहब ने ग्रीन बसों का जो कहा, वो बसें पहुंच चुकी हैं, वो इंशाल्लाह अगले माह जो है वो आपको रोडों पर नजर आएंगी। और सर्कल रेलवे जिसका इफ्तिताह हालिया अभी 2 दिन कबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी काम शुरू हो गया। हम दावे नहीं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि रज़ाक बाजवा साहब, अगर आप इस वक्त शहर कराची में घूम फिर के आए तो लोग PTI से नाला नजर आते हैं। वो कहते हैं ये सब चीजें जो हैं, वो ग्रीन लाइन मंसूबे की बात करें, नून लीग का शुरू किया हुआ था, सर्कुलर रेलवे 2 दफा इफ्तिताह हो चुका, कोई उसका अंजाम नहीं हुआ, बढ़ती हुई महंगाई है। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि जो 3-3.5 साल हुए हैं वो तो अजाब बन चुके हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि इन 3 सालों में हमें कोई 6 महीने कोई आराम से मिले थे हुकूमत को, अभी हम समझ रहे थे। और आप देखें कि कोरोना आ गया। मैं सिर्फ में नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात मैं कह रहा हूँ सीखने के अमल में सीखने का, ऊपर से कोरोना आ गया। और कोरोना सीखने का अमल कब खत्म होगा ये नहीं, मैं समझता हूँ कि अब सीखने के अमल से हम बाहर आ गए। अच्छा। और PTI इंशाल्लाह ताला कराची को ऑन कर रही है। हमने जो 3 बड़े नाले, गुजर नाला, औरंगी टाउन नाला और महमूदाबाद नाला, ये वो नाले हैं जिसमें कराची के 400 नाले आके गिरते हैं, वो हमने साफ किए। और जो छोटे नाले थे, जो जिनमें शहर के जो अंदरूनी नाले थे जो छोटे, वो DMC और KMC का काम था कि उनको साफ करना। बदकिस्मती से चाहे वो MKM हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो,
انہوں نے اس شہر کے ساتھ بے حد ظلم کیا. جی. آج ہمارے کراچی کے پریزیڈنٹ خرم شیر زمان صاحب مختلف نالوں کا انہوں نے وزٹ کیا. بھرے پڑے کچرے تھے, چھوٹے نالے, جو بڑے نالے تھے جس کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. 1100 ارب روپیہ وفاقی گورنمنٹ نے لگا کر وہ نالے نہ صرف نالے صاف کیے بلکہ ان کے برابر میں 2 سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑی دیوار بنائی جا رہی ہے. اور جو لوگ وہاں سے ویسے میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں, یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے بہت زیادتیاں کر دی شہر کراچی, تو ان کو ساتھ لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو لے کر نہیں, جب وہ جو لوگ تھے اس وقت کے جو لوگ تھے جو ایم کیو ایم کے مالک اور بانی تھے, آج وہ لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ آ گئے, کہہ سکتے ہیں ان کو کہ انہوں نے پاکستان کو آن کیا, اور وہ لوگ جو تھے وہ پاکستان کے جو انہوں نے جو کچھ کہا میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے جناب. اچھا, سیاسی جماعت کی جانب بھی چلتے ہیں. جماعت اسلامی جو آج کل کافی متحرک نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام نعرے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے نعرے تھے, چاہے اس میں کوٹا سسٹم ہو, چاہے شہر کراچی کے دیگر معاملات ہوں, اس میں وہ تمام کے تمام نعرے اس وقت ہمیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں. کیا وجوہات ہیں, جانتے ہیں توفیق صدیقی صاحب سے. کیا جماعت اسلامی نے تمام نعرے کاپی کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا. پہلی بات تو میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ یہ نعرے جماعت اسلامی کے کوئی نئے نعرے نہیں ہیں. جماعت اسلامی 1984 سے یہ نعرے جو ہے وہ شہر کراچی کے اندر لگا رہی ہے, اور یہ اور بات ہے کہ اس طرح سے پذیرائی اس شہر کے اندر جو لوگ اس وقت قابض تھے تو اس طرح سے وہ چیزوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکے یا لوگ اس کو اس طرح سمجھ نہیں سکے. ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1984 کے اندر ستار افغانی صاحب کی جو بلدیہ تھی اس کو توڑا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ کراچی کے حقوق کی بات کر رہے تھے, اور یہ سارے نعرے تھے جن کو لے کر جو اٹھے تھے. جماعت اسلامی نے ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ اس مہم کو شروع کیا اور حق دو کراچی کے نام سے اس تحریک کا آغاز کیا ہے. پچھلے 2-2.5 سال سے جماعت اسلامی شہر کراچی کی گلیوں اور کوچوں کے اندر سڑکوں پر اس تحریک کو لے کر چل رہی ہے, جس کے اندر شہر کراچی کے جو جائز حق ہیں اس کے مطالبے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. یہ شہر کراچی کے جو وفاق کو 67% اور صوبے کو 90% جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. اس شہر کا حال یہ ہے کہ اس شہر کے جو وسائل ہیں اور جو اس کا جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اور جو یہ پورے ملک کو اور صوبے کو فراہم کر رہا ہے, اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنڈی کے اندر, ملتان کے اندر, لاہور کے اندر یہاں پر میٹرو بس سروسز شروع ہو گئی, جہاں پر جو ہے وہ اورنج لائن اور پتہ نہیں کون سی لائنیں جو جماعت اسلامی کی وجہ سے نہیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن اس شہر کو کہ جو پورے ملک کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے, اس شہر کو یہ دونوں جماعتیں, چاہے وہ وفاق کی جماعت ہو اور چاہے وہ صوبے کی جماعت ہو, پانی تک نہیں دے سکتے. پینے کے پانی سے بھی یہ شہر جو آج احتجاج کر رہے ہیں مختلف, تو اس سے کوئی رزلٹ سامنے آ رہا ہے؟ رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ابھی جو بلدیاتی یہ جو کینٹونمنٹ کے انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر لوگوں نے جس طرح سے جماعت اسلامی کے حق کے اندر رائے دی ہے اور جس طرح سے ووٹ دیے. آپ کی جو توانا آواز ہے وہ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب, وہ واقعی اس وقت نظر بھی آ رہے ہیں سڑکوں پہ, وہ صحیح طریقے سے وہ ایک طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں اور چیزوں کو صحیح طرح سے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا جماعت اسلامی کے پاس اس طرح ووٹ پڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ جماعت اسلامی کا ووٹ بکھرا ہوا ووٹ کہلاتا ہے, تو کیا وہ اتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی شہر سے؟ سر ہم تو کہتے ہیں کہ انتخابات کروائیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کینٹونمنٹ انتخابات کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ ایک بڑی جماعت بن کے جو ہے وہ ابھری ہے. اور ہم تو کہتے ہیں, وفاق سے بھی کہتے ہیں, وفاقی جماعت سے بھی کہتے ہیں اور صوبائی جماعت سے بھی کہتے ہیں کہ جو اس سندھ کے اندر جن کو انتخابات کروانے ہیں کیوں نہیں بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر بلدیاتی انتخابات بہت لازمی ہے. انور خورشید صاحب, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ اس وقت ایسی جگہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اگر صحیح طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے تو شاید اس کو ووٹ پڑ سکتے ہیں. تو ایسے میں پی ٹی آئی بھی اس وقت تھوڑا سا بیک فٹ پہ نظر آتی ہے, پیپلز پارٹی بھی اتنی نظر نہیں آتی ہیں, لیکن جماعت اسلامی یا مسلم لیگ نون جو ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ ووٹ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے 2-3 کوشچن جو ہے نا کٹھے بیچ میں ڈال دیے ہیں کہ ایک تو ووٹ کا کہ حکومت کس کی ہوگی, ووٹ کس کو زیادہ پڑے گا, اور دوسرا جو مسائل چل رہے ہیں اور جو آوازیں اٹھاتے ہیں. تو جب بھی الیکشن ہونا ہے نا تو یہ 3 پارٹیاں جو ہیں نا, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ اور پی ٹی آئی, ان کے بیچ میں مقابلہ ہونا. جماعت اسلامی کہیں سٹینڈ نہیں کرتی, نہ کرے گی, کیونکہ ان کے جو نظریات ہیں نا اور طرح کے ہیں. ان کے نظریات اگر ہم ایک اور تناظر میں دیکھیں تو بہت ہی اچھے ہیں, پاک صاف ستھرے سچے نظریات ہیں.
یہ عوام جو ہے نا یہ پاک صاف ستھرے نظریات کے پیچھے جانے والی نہیں ہے، یہ نعروں کے پیچھے جانے والی ہے، جو نعرے پی ٹی آئی پی 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 یا مسلم لیگ نواز جیسی پارٹیاں لگاتی ہیں ان کے پیچھے جانے اور والی ہیں۔ سراج الحق صاحب کا جو ہے اور جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ جیسے اگر ایم کیو ایم کے اردو بولنے والے یہاں پہ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ بھی اس کی حمایت کرتے ہوں گے، مگر ووٹ دینے جائیں گے وہ ایم کیو ایم کو ڈالیں گے جب ووٹنگ کی بات آئے گی۔ تو اس لیے دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ جو جماعتیں ہیں جو نعرے لگاتی ہیں کرتی ہیں، کراچی کے مسائل کی بات چل رہی ہے، تو پورے پاکستان کو آپ علیحدہ رکھیں اور کراچی کو علیحدہ سے دیکھیں، اس پہ بہت بڑی سیاست کھیلی جا رہی ہے، اور اس وقت جو سیاست کھیل رہی ہیں دونوں پارٹیاں فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں، پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب اس میں کیونکہ ایم کیو ایم کے اس وقت کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں نے کسی قسم کی سیاست کرنے کا، وہ دور تھا جیسے اپنا رزاق صاحب نے کہا تھا کہ وہ لوگ تھے جو وہ سیاست کر سکتے تھے، اب تو ان کے پاس رہی کوئی نہیں سیاست کرنے کی فی الحال، ہو سکتا ہے کل کو پھر وہ ابھر کے آ جائیں، تو وہ تو سیاست نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون ابھی بیچ میں آئی ہے، انہیں بلدیاتی انتخاب جو کنٹونمنٹس کے ہوئے اس میں بھی کچھ کاروائی اچھے ووٹ لیے ہیں، کراچی کے اندر اتنی امید نہیں تھی کہ میرا خیال 1 سیٹ لی ہے نہیں، پھر بھی اس وقت نون لیگ جو ہے اصل میں بات یہ ہے کراچی میں جو ہے نا کراچی کی جو ایک سیاست 2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے اور ایک جو ہے وہ لیکن باجوہ صاحب اس میں ایک چیز آپ کو میں بتاؤں، کراچی کی جو سیاست ہے یا کراچی کی جو عوام ہے وہ مزاحمتی سیاست کو ذرا زیادہ لائک کرتے ہیں عام طور پہ۔ مزاحمتی سیاست آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے مزاحمت کی ہوگی اس کو زیادہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا جماعت اسلامی کے لیے، جماعت اسلامی کی سیاست اور طرح کی ہے، میں بھی بہت لائک کرتا ہوں جماعت اسلامی کو، اور ان کی بات حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات سنتا ہوں، اپنا مولانا مودودی کو بھی سنتے آئے، قاضی حسین احمد کو سنتے آئے، سارا کچھ، مگر ایک کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی یہ جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے۔ ہاں وہ ایک دفعہ ادھر ہوئی تھی، وہ جو بنی تھی کمبائن ایم ایم اے جو بنی تھی اس میں ہوگی تھی، وہ بھی کوئی اور طریقہ تھا، کیوں کہ پولیٹکس اور ان کے نظریات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو کراچی کے نالوں کی بھی بات ابھی انہوں نے کی تھی کہ نالے اگر یہ 3 نالے اگر پی ٹی آئی کروا سکتی ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ 1100 ارب لگ گئے 3 نالوں پہ، 1100 ارب میں 4 کراچی ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کے علاوہ جو 550 نالے ہیں اس وقت ان کو کیوں نہیں ٹھیک کیا، ان کو چھوڑ دیا، ایسے ہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا تاکہ پی 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 کے اوپر الزام آئے۔ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 500 نالے ہم صاف کریں تو پیپلز پارٹی کو خالی ہم فنڈ دیں تو سر کہ جناب آپ خالی بچت لیں اور گھر پہ بیٹھیں، سر آپ یعنی سارا ہی کام ہم شروع کر دیں، آپ فنڈ مت دیں، کام کرنا تھا پورا کریں۔ گرین لائن چلی، گرین لائن چلی، اس کی بسیں نہیں آ رہی، بسیں نہیں آ رہی، بسیں آ گئی۔ میں نے پرسوں ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا جی یہ سرجانی سے لے کے ٹاور تک کا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ نمائش سے آگے گئی ہے کہ نہیں۔ کل رات کو میں آ رہا تھا سپر ہائی وے سے ہوتا ہوا، جب میں ادھر پہنچا نمائش پہ تو اس کے آگے گیا، نہ صرف وہاں پہ کچھ نہیں ہے، کھڑے ہیں نمائش سے آگے کھڑے ہیں، اور صدر تک میں گیا، اور جو روڈ چلنے والے لوگوں کی ہے وہ بھی برباد ہوئی ہے، تباہ حال ہوئی ہے۔ 2016 کا پروجیکٹ ہے، میاں محمد نواز شریف نے شروع کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے کا۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پی 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 کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، اور 3 سال گزر گئے، نمائش تک اس وقت تک آئی ہوئی تھی، 3 سال میں نمائش سے ایک ٹاور تک نہیں جا سکی، اور 2018 میں ہمارے گورنر عمران اسماعیل صاحب نے اس پہ گاڑی چلائی تھی 120 کی سپیڈ پہ کہ جی روڈ A1 ہے، سب ٹھیک ہے۔ 3 سال سے اس پہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا، اب ہوئے گا پھر دیکھنا کیا کچھ ہوتا ہے۔ ویسے اس کی جو ایک چیز ہے وہ آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے بی آر ٹی کا معاملہ تھا، یا جس طرح سے اس وقت سڑکوں کی صورتحال تھی، پی ٹی آئی کا کلیم یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہم صوبائی اسمبلی کے ممبران کو فنڈز دے رہے ہیں اس سے بھی ہم کام کروا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ سڑکیں ایک بارش کو بھی نہیں سہ پائیں اور وہ دھل جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، وہ سڑکیں کہاں جاتی ہیں۔ اگر اس وقت عمران صاحب نے جو ابھی کلیم کیا ہے کہ ہم اس وقت جا رہے ہیں بڑی بڑی سڑکیں بنانے جا رہے ہیں اور کئی کروڑ روپے کم میں ہم جو ہے وہ لاگت سے تیار کریں گے موٹر ویز کو، تو سر کیا ان کا کیا حل ہوگا، ان کا معیار کیا ہوگا؟ دیکھیں موٹر وے کا اور جو ہماری لوکل سڑکیں بنتی ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ موٹر وے میں جو یہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں بڑی کمپنیوں کو ہوتے ہیں، اس میں مین FW ہے،
تو جب ایسے کنٹریکٹرز کو کنٹریکٹ دیا جاتا ہے ایسی کمپنیز کو تو اس کے ٹھوک بجا کے اس کا جو ایک سڑک بنانے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کراچی میں ہوتا ہے کہ یہ ایسی اوپر سے کارپیٹنگ کر دیتے ہیں اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اس پہ جتنی مرضی موٹر سائیکلیں چلتی رہی ایک بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بہہ جاتی ہے کیونکہ اس کا ناقص مٹیریل استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو انجینئرنگ ہوتی ہے نا وہ بڑی ناقص ہوتی ہے. وہ روڈ کیسے بنتا ہے, کیسے اس پہ نیچے بجری ڈالی جائے, اوپر ڈالی جائے, کب اس پہ کتنی چھوٹی بجری بڑی بڑی روڑی سارا کار کرا کے اس پہ کتنا عرصہ اس پہ ٹریفک چلے گی, اس کے بعد اس پہ کارپیٹنگ آپ کریں گے. یہ سلسلہ کراچی میں نہیں چلتا. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں اس طرح کی روڈز بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, روڈز بھی ناقص ہیں. میں گزارش کروں, ایک روڈ جو گرو مندر سے 3 ہٹی کی طرف بنا ہے وہ میرے این اے میں بنا ہے, این اے 245 میں. ہمارے ایم این اے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں. روڈ بنانے میں بالکل کوئی غفلت نہیں ہوئی ہے, لیکن دیکھیں ہمارے جہاں پی ٹی آئی کام کرتی ہے وہاں ان کے مخالفین بھی اپنا کام کرتے ہیں. آپ نے حالیہ ابھی ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ وہاں گٹروں میں باقاعدہ تکیے لیا بوریاں کچرا ڈالا گیا, گٹروں کو بند کیا گیا, گٹروں سے نکلنے والے پانی نے جو سڑکیں تباہ کی ہیں. آپ ایڈمنسٹریٹر کی ایسی سڑکیں بنائی جائیں جو پانی سے تباہ ہو جائیں. نہیں جی ہوں گی, پانی آپ دیکھیں بارشوں کا پانی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, جو گٹروں کا پانی ابلا ہوا ہے. لیکن سر یہ کلیم اب پرانا ہو گیا کہ گٹروں میں پتھر اور بوریاں یہ سب پرانا ہو گیا. میرے پاس اب جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. جو ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے یا کراچی کے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ باقاعدہ انکوائری کی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ روڈ بالکل ٹھیک بنا ہے. لیکن اس روڈ میں جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں, میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا, انہوں نے باقاعدہ ان گٹروں کو, پورے شہر میں ہمارے ایم این ایس کام کر رہے ہیں, خالی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کام نہیں کر رہے ہیں, پورے جہاں بھی ہمارے ایم این ایس صاحب کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, گٹروں کو بند کیا جا رہا ہے, عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی آج ہم شہر میں نہیں ہیں تو آپ لوگوں کا کیا, وہ آگے گٹر بند کریں, آپ پیچھے سے گٹر کھولیں, آپ بھی پارٹی لگا دیں. نہیں ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے, وسائل نہیں, پورے پاکستان پہ آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں جو کے ایم سی کراچی ہے یا جو لوکل باڈیز ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کی. اچھا اس پہ جو آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کا ہم صدیقی صاحب سے جواب لیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے اس وقت شہر کراچی کی, خاص طور پہ اس وقت سیاست جو کچھ بدلتا رخ پر ہمیں نظر آ رہی ہے. صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو جماعت اسلامی ہے اس نے نعرے تو بہت لگا دیے, عملی اقدامات کیا کر سکتی ہے؟ سر میں عملی اقدامات کی طرف جاؤں گا, لیکن چونکہ پہلے جو بات ہو چکی ہے میں چاہوں گا اس پہ ضرور بات کروں. سازشیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. سر ابھی بات کرتے ہیں اس پر بھی. پی ٹی آئی کے ساتھ کون سازش کرے گا, یہ خود اپنے لیے جو کافی ہیں اپنی تباہی کے لیے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کے حوالے سے, ووٹ کے حوالے سے. میں یہ درست کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ کے لیے کہ انور خورشید صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ شہر کراچی کے اندر جماعت اسلامی 3 دفعہ اپنا میئر جو لا چکی ہے. جماعت اسلامی نے یہاں پر ایم این اے اور ایم پی کی سیٹیں باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم کی موجودگی میں ہم نے یہاں پر حاصل کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ شہر کراچی کے عوام باشعور ہے اور جماعت اسلامی کو جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے. ایک ہم اب اپنے ناظرین کو بتا چلیں کہ ارشد بخاری صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشد صاحب. اس وقت بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. صدیقی صاحب سے جواب میں ان کا پورا لوں گا, لیکن ارشد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف سازشیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ گٹروں میں جو ہے وہ مختلف چیزیں ڈال دی جاتی ہیں, پتھر ڈال دیے جاتے ہیں, پانی باہر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مسائل ہیں. سب سے پہلے تو وقار بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ جو آپ نے ہمیں مدعو کیا. اس کے بعد وقار بھائی دراصل آپ کو پتا ہے اس وقت شہر کراچی کے حالات کے خلاف جو چہرے کی سازشیں ہو رہی ہیں, یہ تو ہم یہ باتیں جو ہے جب سے الیکشن ہو کے آئے جب سے ان پر یہ رونا ہے کہ بھائی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ کیا جا رہا ہے, تو ہمیں بھائی آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیں. آپ نے 3 سال دوران حکومت چلائی, ملک کو نظام دیا ہے آپ نے, جو آپ نے تحفے دیے مہنگائی کی صورت میں, وہ اس چیزوں پر نظر کریں. ایک سائڈ پہ رکھ کے عوامی خدمت کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اچھا ویسے بخاری صاحب ایسا لگنے لگا ہے کہ جب پیپلز پارٹی سے بات کی جاتی ہے تو وہ مہنگائی کی, اور جب پی ٹی آئی سے بات کی جاتی ہے تو وہ کراچی کے معاملات پہ, مطلب دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے عوام جو ہے وہ کنفیوز کر دیتے ہیں. تو
عوام کو کنفیوز کرنے کے بجائے اگر یہ بات کی جائے پہلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے کیا کر رہی ہے تو یہ بہتر ہوگا. آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کیا کر رہے ہیں. وقار بھائی دیکھیں اس وقت اگر آپ کراچی کی صورتحال دیکھیں تو ابھی بارشیں ہوئی ہیں اور الحمدللہ جو مرتضی وہاب صاحب ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیٹے ہیں وہ انہوں نے اپنے شیران جو ہماری تنظیم ہے ہماری وغیرہ ہیں اپنا ماشاء اللہ بہت اچھے سسٹم میں. لیکن دراصل بات بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کراچی میں یا جہاں پہ بھی کہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پروجیکٹ وہ کیمرے کی نظر ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر میں ان کے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پچھلے دوروں میں کراچی میں کیا ہوا تھا اور ابھی کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے. یہ جو کارنامہ تھا جو کراچی کے حالات بگاڑنے والے ہیں یہ ان کی جو چوتھا پہیا ہے جو آج گورنمنٹ جس کی کیے ہوئے کارنامے ہیں. انہوں نے یہاں پہ 13 سال میئرشپ کیا ہے اور انہوں نے اس کراچی شہر کو کیا دیا ہے. یہ بند بوری اور نالوں میں بوری یہ سیاست ان لوگوں کی ہے. اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں, اس پر ہم یقین نہیں کرتے ہیں. سر آپ جن پہ الزام لگا رہے ہیں کبھی آپ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں کبھی پی ٹی آئی اپنے ساتھ رکھتی ہے. دیکھیں وجہ کیا ہے؟ الزامات تو لگاتے ہیں اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. سیاست کا ایک حصہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کراچی کی آواز اٹھا رہے ہیں ان کو اس ملک میں کراچی نظر آ رہا ہے. کیا یہ لاہور کراچی میں نہیں ہے؟ کیا وہاں کرائم کے ریشو نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کیا اسلام آباد اس ملک پاکستان میں نہیں ہے؟ کیا وہاں جو کرائم کی ریشو بڑھ رہی ہے وہاں ان کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ صرف کراچی شہر ان کو نظر آ رہا ہے. سر مطلب اس وقت ہم کراچی میگا سٹی ہے اس وجہ سے کراچی کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس سے سوال تو بنتا ہے نا سر. کراچی اس وقت الحمدللہ کراچی میں ہر ڈپارٹمنٹ اچھے طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ہر ادارے کی ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ہے ایک مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. کچرا تو اٹھا لو 13 سالوں سے آپ کنٹینیو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہو. 14واں سال آپ کو شروع ہو گیا ہے اور آپ کو ایک کارنامہ بتا دیں آپ لوگوں نے کراچی کو کیا دیا ہے. آپ سے پوچھوں گا کہ ان کا کارنامہ اور آپ کا کارنامہ. بس صدیقی صاحب پہ ہم اس وقت موجود تھے اور بات کر رہے تھے صدیقی صاحب سے کہ یہ بتائیں جماعت اسلامی کا لائحہ عمل کیا ہوگا وہ بتائیے گا. سر ہمارا لائحہ عمل تو یہ ہے کہ کراچی کے جو جائز حق ہیں اس کے لیے ہم بھرپور توانا آواز بنے ہوئے ہیں. شہر کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر ہم ان تمام جو حقوق جو کراچی کو ملنے چاہیے اس کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ووٹ کیسے پڑیں گے آپ کو؟ ووٹ تو پڑھیں الحمدللہ اور ایسے ہی پڑھیں گے ووٹ کہ لوگوں کا اعتماد الحمدللہ جماعت اسلامی کے اوپر بحال ہوا ہے اور یہ شہر دوبارہ سے اپنے ریوائول کی طرف جا رہا ہے. مردم شماری کے حوالے سے مردم شماری کے حوالے سے بالکل ہمارا دوٹوں کو موقف ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر جو شہر کی آبادی ہے وہ 3 کروڑ سے زائد ہے. اس پر ہمارا بالکل دوٹوں موقف ہے. ہمارا بالکل موقف یہ ہے کہ جو شہر کے اندر جو کوٹا سسٹم تھا جس کو انہوں نے غیر معینہ مدت تک کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اس کو جو ایکسٹینشن دے دی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس شہر کے اندر جو اس کا جائز حق ہے جو اس شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام تباہ و برباد کیا گیا, یہاں کی سڑکیں تباہ و برباد کی گئی. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں اس شہر کے اندر جتنے ٹاؤن تھے ہر ٹاؤن کے اندر ایک ماڈل پارک تھا. آج آپ ان ٹاؤن کے اندر جائیے تو آپ کو لگے گا کسی زمانے کے اندر یہاں شاید پارک رہا ہوگا. پی ٹی آئی 1100 ارب روپے لے کر آ رہی ہے سر وہ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ کبھی اپنے نانا اور دادا سے پوچھیں نا کہ جو انہوں نے حق مہر کتنا رکھا تھا تو وہ بتاتے ہیں جناب 1 لاکھ اشرفی 1.5 لاکھ اشرفی حق مہر رکھی گئی تھی. ان سے پوچھا گیا, میں نے بھی خود پوچھا, میں نے کہا کہ یہ جو 1.5 لاکھ اشرفی ہے یہ کیسے دیں گے؟ کہہ رہے ہیں دینے کے لیے تو ہمارے پاس 100 اشرفیاں بھی نہیں تھی لیکن اس زمانے میں تو یہ تھا کہ جناب اعلان کر دو بتا دو جناب شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے. شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے. جس ملک کے اندر 800 ارب روپے کے بجٹ جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ ہو وہ 1100 ارب روپے کراچی کو کہاں سے دیں گے؟ ایسا ہی ہے کہ جیسے 2.5 سال 3 سال پہلے وزیر صاحب آئے تھے اور انہوں نے 263 ارب روپے یا 262 ارب روپے کا اعلان کیا, ایک پیسہ نہیں لگا. 1100 ارب روپے کا اعلان کر کے چلے گئے, ایک پیسہ نہیں لگا اس ملک کو بیوقوف بنانے کے شہر. اچھا ایک پیسہ نہیں لگا اور کراچی کی گلی گلی بن رہی ہے, کراچی کے نالے صاف ہو رہے ہیں, کراچی کے میں بسیں آ رہی ہیں, کراچی میں فائر بریگیڈ آ رہے ہیں, کراچی میں ریلوے چلنے جا رہی ہے. اچھا لیکن بات تو یہ آ رہی ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ افتتاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں کراچی کی عوام دیکھ رہی ہے کراچی کو بنتا ہوا, کراچی کی عوام نے کراچی کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور کراچی کی عوام کراچی کو بنتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہے. بادل صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو سرکولر یہ جو بسوں کی بات کر رہے ہیں 40 بسیں ٹوٹل جو ہے وہ کراچی کے اندر آ رہی ہیں جو کہ 3 کروڑ کا شہر ہے, اس میں 40 بسیں. ارے بابا پیپلز پارٹی 14 سالوں سے اقتدار میں بیٹھی ہے, سنگل بس نہیں لائی ہے. باری باری بات کریں
मोटरसाइकिल नहीं लाई है पीपल्स पार्टी से, आप सवाल खुशी साहब से करें। जानना बारी बारी हमने बात तो करें। 40 ले आए, 40 और आ रही हैं भाई हमारी। साहब अनवर बारी बारी साहब बात करें तो अनवर नहीं, साहब ये बिल्कुल, फरमाइएगा बिल्कुल कि इस वक्त जो है वो 1100 अरब रुपए कहाँ है? विफाक जो है वो मुख्तलिफ मंसूबे जो सिंध हुकूमत के हैं वो अपने नाम से कर रहा है। ये सिंध ने इस वक्त क्लेम किया है, पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया है। इस वक्त ये क्लेम चलना शुरू हो गए कि हम तो खर्च कर रहे हैं पैसे, कराची बना रहे हैं। तो सर आपको लग रहा है कि कराची बन रहा है? कराची तो अभी आपको अगले 3 दिन में पता चल जाएगा कि कितना बन रहा जी। है। इन 3 दिनों में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये मैंने खुद अभी खुर्रम शेर जमान साहब के मुंह से सुना था कि अभी 3 दिनों में तबाही मचेगी। जी बिल्कुल, नाले बंद कौन कह रहा हैं, है? लोकल नाले ये बंद हैं। वही बंदा कह रहा है ये कराची की अवाम के साथ एक नंबर दुश्मनी कर रही है पीटीआई और पाकिस्तान नहीं, पीपल्स PTI पार्टी। नहीं कर रही। PTI क्यों कर रही है? पीटीआई अगर सिंसियर होती तो वो 500 नाले भी साफ कर। अरे बाबा, आपने पीटीआई को लोकल नाले भी आपने हमें दे दिए। सर बात ये ना कि आपको खुदा सीटें को मिली मानो कि हैं, पीपल्स कराची पार्टी से मुतालबा कराची करें, कुछ वोट एमकेएम पड़ा से है। करें। कराची क्या से सारा वोट पड़ा है कसूर ना? पीटीआई का है जो शहर को बनाने जा रही है? रज़ाक साहब सुनने की असल हिम्मत में पैदा नहीं, करें। बिल्कुल आपकी आप बात सुनने की नहीं, हिम्मत नहीं, पैदा नहीं, करें। देखिए आप जब ज्यादती हिम्मत करेंगे तो मैं ज्यादती बोलूंगा। नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि हम सारे नाले हम बनाएं। हकीकत BMC के अफसरान आराम से बैठे, 1100 अरब नहीं, 1100 अरब का 1 अरब बहुत ज्यादा है। 1 अरब के अंदर ये 500 नाले भी ठीक हो सकते हैं और बहुत कुछ हो नहीं, मेरा सकता ख्याल है है। कि आप अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। बिल्कुल मैं अच्छा मेरा अनवर साहब, ख्याल है तो कि आपको जब लग रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी काम कर रही है? तहरीक इंसाफ को तो आप कह रहे हैं नहीं, वो नहीं कर नहीं, पाए। मैं ये नहीं कह रहा तहरीक इंसाफ काम नहीं मैं कर कह रहा हूं रही। पीपल्स पार्टी ने ये तबाह मैं कर नहीं दिया कह है रहा। शहर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पीपल काम कर रहे हैं, मगर वो काम कर रहे हैं कराची की अवाम के खातर नहीं कर रहे हैं, उनकी बेहतरी की खातर नहीं मुझे कर नहीं रहे हैं। समझ आ रहे। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने नहीं, के लिए। नहीं, नहीं, नहीं। एक दूसरे- अगर ये एक- 3 नाले साफ कंपटीशन ना में- करती कंपटीशन में पीटीआई एक तो आज दूसरे को शहर नीचे- डूब चुका होता और कल डूब कंपटीशन जाएगा। ठीक है। कंपटीशन में कर रहे हैं और जो बचा के रखा हुआ है ना, वो बचा के रखा हुआ है 5वें साल के लिए दोनों ने। जी, जी, क्या वो आखिरी साल जो है वो हमने 5वें डिलीवर साल के लिए करेंगे अपनी ताकि- ताकत को बचा के रखा है कि जब हम फिनिशिंग लाइन पे होंगे ना उस वक्त तेज भागेंगे। उस तेजी भागने के लिए अपनी सारी की सारी एनर्जी इंक्लूडिंग no, ऐसी 1100 बात नहीं, अरब वो उन्होंने अपने पास होल्ड रखा कर हुआ लिया है। है। इन्होंने अपने पास एनएससी रखा हुआ है। अवार्ड के थ्रू पीपल्स पार्टी सारे पैसे ले रही है, टका सही है। खर्च नहीं कर रही। ठीक है, जो पूछ बड़े लेते हैं। प्रोजेक्ट हैं वो अभी ठीक भी है। पीटीआई अपने फंड से कर रही ठीक है, बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि क्यों खर्च नहीं कर रहे? जब इलेक्शन का साल आएगा उस वक्त खर्च करेंगे क्या? मुझे बड़े अजाना तौर पर इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है जी, जी। कि आप प्लीज ये जो मंगोपीर रोड का प्रोजेक्ट है जी। जिसका आप 3-4 बार ओपनिंग सेरेमनी कर चुके हैं, जहां आपके गवर्नर, आपके एमपीए एमएनए आ चुके हैं, खुदारा उस रोड को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। अभी भी इन्होंने हालिया में खुदाई की है, पूरा एक रोड ब्लॉक कर दिया है। पूरे मंगोपीर, बनारस, कस्बा, फरंगीर की ट्रैफिक जो है उस एक रोड के ऊपर, वन वे के ऊपर सही है। छीना चपटी भी उसी पुट्टी की वजह से हो रहे सही। हैं। खुदारा आप भी जो आपका एक प्रोजेक्ट इसको तो मुकम्मल करें। ठीक है। आपने कराची में दूध की नहरें बाजू हमने देख लिए भाई। सही है। अभी इस वक्त आप हमें आपके प्रोजेक्ट को भी जो है ना आप उसको भी साइड पे रखें। ठीक है। आप अच्छा बुखारी साहब ये बता फरमाइएगा दीजिए कि तो होने हमने वाली जो आवाम के लिए बारिशें हैं क्या उसके किया लिए तैयार है क्या सिंध हुकूमत? तैयार है जो आइंदा होने वाली 1-2 रोज में बारिश? इंशाल्लाह हम तैयार हैं। इंशाल्लाह कराची में बारिश 13 होगी, सालों से इंशाल्लाह तैयार नारे है, बहेंगे। तैयार है। जी, इंशाल्लाह जी, हम जी। तैयार है। ध्यान वक्त हम अभी भी तैयार हैं। आप लोग इलेक्शन सही। कराते ये तैयार है क्या माल होता खाने को, वो कमीशन उसमें खाने तो को, वोट बाबा, निकलते हैं। कुछ भी नहीं। हाँ, सही। आप लोग बड़े दूध के दूध हुए हो। आपके सही। मैंने एमपीएस क्या नहीं खा रहे हैं? सही है। आपके मैंने एमपीएस सियासत से नहीं मारे? हम बताएं आपको, आप आए तो सही। बिल्कुल बताएं, कराची में बिल्कुल आपके मैंने बताएं, एमपीएस ओपन क्या कर फोरम रहे में हैं? बताएं। अच्छा। आपके मैंने एमपीएस के फंड कहाँ गए? सही है। अच्छा बुखारी साहब जो आपकी बात ये है- बताइए कि आप जो है विफाकी हुकूमत के खिलाफ रैली निकालने के लिए जा रहे हैं, वो रैली किस लिए निकाल रहे हैं 3 अक्टूबर को? ये मेरी बात सुने। हम महंगाई के खिलाफ भी जाएंगे। सही है। हम देखें, मेरी बात सुने वकार भाई, इस वक्त आप मुझ पर यकीन नहीं करें, सियासी गुफ्तगू से बाला तौर के मैं आपसे एक राय शेयर कर रहा जी। हूँ। इस वक्त आवाम को बहुत सारे मुश्किलात दरपेश है। सही। सबसे बड़ी मुश्किल है चूल्हा चलाना। सही। जो इस वक्त एक मजदूर तबके के लोग को चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप यकीन करें, इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मैं तो बस ये अल्लाह ही चला रहा है। अगर खान साहब की बस की बात हुई तो आवाम की जान ही ले ले। सही है। अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि 3 अक्टूबर को आप रैली निकाल रहे हैं, उससे कुछ महंगाई में कमी आ सकती है?
دیکھیں کوشش کرنا ہر ایک بندے کا اپنے ایک ہوتا ہے، رول پلے کرنا ہوتا ہے. اچھا تو باقی- بخاری صاحب ایسے میں جو دودھ کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں وہ تو آپ کمشنر کے ذریعے کم کروا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ وہ نہیں دیکھیں کروائیں گے، اس کبھی بھی نہیں چیزوں کروائیں گے. پر الحمدللہ دیکھیں اس پر ہماری کمیٹی بنی، سسٹم بنا، اس پہ ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں دودھ کا جو سسٹم ہے وہ انشاءاللہ کور کنٹرول میں آ جائے گا. ارے مارکیٹ کمیٹیاں کہاں ہیں آپ کے ٹھیک ہے. انڈر ہیں؟ وہ مارکیٹ کمیٹیاں پوچھیں وہ ٹھیک ہے کہاں ہیں؟ جناب بخاری صاحب، دیکھیں میری بات سنیں. جی 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 اصل میں یہ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں نا رزاق باجوہ صاحب، جو بار بار جسے بول رہے ہیں جی رزاق باجوہ صاحب، آپ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ احتساب اپنے گھر سے شروع کریں شاید تو آپ کے 50% قائدین جو ہے نا جیل کے اندر ہو جائیں. اچھا اگر آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، صحیح ہے. آپ اگر کرپشن کی بات کریں تو آپ کے 75% جو ہے نا MNS کرپشن میں بس یہ تو جواب در جواب ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارشد بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے گفتگو میں ہمارے ساتھ رہے اور بات کی. اس وقت صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایکٹیو تو بہت نظر آ رہی ہے، مختلف اپنے نعرے بازی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر اتحاد میں جانا پڑا، پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد میں گئی، بعد میں بڑی پچھتائی وہ کہ ہم نے غلط اتحاد کر لیا، تو اس طرف اگر آپ اتحاد کریں گے کس کے ساتھ کریں گے؟ سر اس وقت تو جماعت اسلامی تنہا اس وقت اس کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اپنے نشان، اپنے نام اور اپنے جھنڈے کے ساتھ جو ہے انتخاب جو ہے وہ لڑے گی اور اسی پر جو ہے وہ ہم گمراہ ہیں. لیکن میرا سر اصل جو سوال جو ہے نا وہ ہے پیپلز پارٹی سے اور پی ٹی آئی سے. اچھا 3 سال سے یہ وفاق کے اندر ہیں، 13 سال سے پیپلز پارٹی صوبے کے اندر ہے. ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں. صحیح 3 اور 13 کا جواب تو یہ 2 حضرات دیں گے کہ جو اس وقت موجود ہیں. اس شہر کا جو حال ہے اس کی ذمہ دار یہ وفاق کی جو جماعت ہے وہ بھی ہے اور جو ہماری صوبائی جماعت ہے وہ بھی ہے. اس صوبے کو یہ شہر کراچی 95% ریونیو دیتا ہے صوبہ سندھ کو. اس شہر کا حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تھی کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ جی اس شہر کو جو ہے وہ یہ پتہ نہیں لندن اور پیرس بنانا چاہتے ہیں. اس کا حال یہ کیا ہے کہ اس کا حال جو ہے وہ لڑکانہ اور سکھر سے جو برا کر دیا ہے. آپ سڑکوں پہ نکلیں تو ابھی ہمارے باجوہ صاحب بتا رہے تھے کہ سڑکیں بنی ہیں، آپ سڑکوں کا حال تو دیکھیں. میں جس علاقے کے اندر رہتا ہوں آپ یقین جانیے ابھی ایک بارش ہوئی نہیں ہے جس کو ہم بارش کہتے ہیں. ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے بارش تیاری کی اور ہم نے آپ نے دیکھا جی ہم نے کیا کر دی دکھائی ہے. ابھی شہر کراچی کے اندر بارش ہوئی کیا ہے؟ بارش تو ابھی تو چھیٹے پڑے ہیں، تو تھوڑا سا پانی آیا. جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. وہ پانی جس کی ایکسپیکٹیشن بتائی جا رہی ہے پی ٹی آئی جو 3 دن کے اندر آپ یہیں بیٹھے ہوں گے سر. پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ہم سندھ کو فتح کر لیں گے اور ہم نے دیکھا کہ مختلف جو سیاسی رہنما ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی میں شمولیت بھی اختیار کریں، تو ایسے میں کمپٹیشن تو سخت ہوگا آپ کا. سر الیکشن کروا دینا. پی ٹی آئی سے کہتا ہوں کہ جی وہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر الیکشن کروا دیں. یہ وہاں پر بلدیاتی انتخابات نہیں کرواتے. صوبائی حکومت سندھ جو یہاں پر پیس پارٹی ہے وہ اس کے اندر حکومت یہاں پر نہیں کراچی کے اندر انتخابات نہیں کرواتی. انتخابات کروائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صاحب یہ آپ جو ہیں یہ مختلف نمائندگان کو یا بڑی سیاسی شخصیات کو تو شامل کر لیتے ہیں، چھوٹی سیاسی شخصیت جو ہے اس کو آپ اوپر کی طرف کیوں نہیں لے کے آئے؟ جی بالکل. دیکھیں جی جو بڑی شخصیات ہیں ہم نے تو دیکھو پی ٹی آئی ایک وفاق جماعت ہے، اس میں بڑی اور شخصیات اور چھوٹی شخصیات سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے. جو خان صاحب کے ویژن کو پسند کرتا ہے وہ اس میں شامل ہو رہا ہے. لیکن جو بڑی قداور شخصیات موجود ہیں ان کو ہی آپ لوگ ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں، انہی کو سامنے لا رہے ہوتے ہیں. کارکن آپ کا جو ہے وہ گلا کرتا نظر آتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پارٹی کا ورکر ہی پارٹی کی جان ہوتا ہے اور اب جو بڑی شخصیات آ رہی ہیں پارٹی میں ان کو بھی ان کی مطابق ان کی جگہ دینی چاہیے، ان کو بھی احترام دینا چاہیے، لیکن پارٹی کارکنان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اچھا انور خوشی صاحب ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سوچ کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جماعت اسلامی اس کے کارکنان اگر دیکھیں تو بہت ہی مضبوطی سے وہ اپنی نچلی سطح تک کام کرتے نظر آتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کو دیکھیں ان کا کارکن جو ہے وہ بھی بڑا اس وقت نظر آتا ہے، متحرک نظر آتا ہے. تو ایسے میں اگر جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ اپنے نظریات کو ایک طرف رکھ کر مل کر شہر کے لیے کچھ کام کریں، کیونکہ اس وقت نعرے تو دونوں کے ایک ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ پہ جا کے کراچی کے مفاد میں ایک ساتھ آواز بلند کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی یہ دونوں پارٹیوں کے جو بیسک نظریات ہیں نا وہ مختلف ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ 2 واحد جماعتیں ہیں جن کے کارکن فزیکلی کام کرتے ہیں، والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے کارکن اور اس کے ایم کیو ایم کے جو کارکن ہیں یہ جا کے نالے بھی صاف کریں گے. خود پی ٹی آئی والے نہیں کریں گے، وہ سرخی پاؤڈر لگائیں گے. نالوں کا حال دیکھ لیا نا 35 سال میں باجوہ صاحب آپ دوسرے شخص کو بولنے نہیں دیں. نہیں سر میں عرض یہ کروں گا آپ پی ٹی آئی کو کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ 35 سال ایم کیو ایم اقتدار میں رہی ہے. اس وقت جو پیپلز پارٹی والے اس وقت ارشد بخاری صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں نا
PTI पे اور بھاجپا صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں کیمرے کے ذریعے ارشد بخاری صاحب کو یہ انہوں نے الزامات لگائے، میں کہنی ہے الزام نہیں ہے، یہ جرم ہے، وہ پکے صحیح سچے لگائے ہیں، دونوں سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں اور ارشد بخاری صاحب بھی سچے ہیں، بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی کے بارے میں جو میں نے پہلے منٹ میں کہا تھا نا، وہی آج بھی کہتا ہوں، یہ سچے پکے ہیں، ان کو ووٹ کبھی نہیں پڑیں گے، یہ بلدیاتی ووٹ۔ اچھا ساتھ میں ایک اور بات آپ کو نہیں پڑے گا، ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہ جو بلدیات کا BD ممبر پہ سب سے نچلے لیول پہ کونسلر لیول پہ جو ویژن ہے نا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، نہ یہ PTI کا ہے، نہ جماعت اسلامی کا، نہ MQM کا، نہ پاکستان مسلم لیگ کا ہے، پر تھوڑا بہت سب سے پکا پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام کے اندر ایک شخص ہے جو اس کے اوپر بہت پکا ہے، وہ ہے عمران خان صاحب، ہمارا وزیر اعظم۔ وہ کہتا ہے کہ اصل حقیقت، اصل جمہوریت، اصل سب کچھ جو ہے وہ ہے بلدیات، اور وہی ابھی الیکشن نہیں کروا رہے، نہ پنجاب نہیں، بالکل کروا رہے ہیں، بالکل کروا رہے ہیں، بلکہ فواد چودھری نے ایسے الیکشن کروا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے۔ فواد چودھری نے کہا غلطی ہے۔ ایک منٹ میں جس دن وسیم اختر صاحب کے اگلے دن الیکشن، چلو ایک ہفتہ لیتے الیکشن ہوتے، یہاں پہ کم از کم کراچی میں پورے سندھ میں ہوتے۔ پارٹی رکاوٹ ہے سندھ میں، اچھا ہم نہیں تو پٹیشن پہ گئے ہیں، پنجاب اور KPK میں تو ہو سکتا تھا نا سر، بالکل ہونا چاہیے، پنجاب میں وہ اپنے کیا نام ہے بزدار صاحب ان کے اگینسٹ گئے، پنجاب اور KPK میں ہونا چاہیے، اور یہاں پہ کراچی کے صدر خرم شیر زمان صاحب ہائی کورٹ گئے کہ الیکشن کروائیں۔ سر جی پنجاب کا جواب دے دیں، پنجاب کا جواب دے دیں۔ پنجاب اور KPK میں کیوں نہیں کرا؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، میں تو آپ کو ایک حالیہ مثال دے رہا ہوں، ہمیں اگر ہم پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے PTI کٹ کریں جی، کٹ کریں اس کو، سائٹ پر رکھیں سندھ کو، KPK میں اور پنجاب میں کیوں نہیں ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، نہیں کروائیں، کروا رہے ہیں۔ آپ اپیل کریں عمران خان صاحب سے، آپ اپیل کریں عمران خان صاحب سے، خان صاحب لوکل باڈی الیکشن، اور خان صاحب کی خود خواہش بھی ہے، میں کہہ رہا 25 کروڑ عوام میں سب سے زیادہ خواہش عمران خان صاحب کی ہے۔ اچھا ایک بیان جو ہے فواد چودھری صاحب وہ دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کراچی کے مسئلے جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتے، تو سر جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو عمران خان آتے ہیں کراچی، تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو یہاں پہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں جی، ایک آدھ دن، 2 دن، 3 دن تو رکے وہ کون سے؟ نہیں سر ایک منٹ سر، ان کا جواب میں دیتا ہوں، یہ بالکل غلط جو بات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تو چھوٹا سا ملک ہے، اس سے بڑے رشیا کا ماسکو میں بیٹھتا ہے صدر، اور پورا رشیا چل رہا ہے، A1 چل رہا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں سے پرائم منسٹر جدھر بیٹھنا چاہیے ادھر ہی بیٹھے، توفیق صاحب فائنل کمنٹ کیجئے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کیا مسئلے کا حل ہے کراچی کا؟ فائنل کمنٹ کیجئے گا۔ سر مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں، یہ اختیارات منتقل ہوں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کراچی شہر جو انشاءاللہ اس میں بالکل ہمارا بہت سر ایک بات، ایک منٹ لیں گے، ایک منٹ، یہ اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں کراچی میں اور اس کے MQM کا میئر بن جاتا ہے یا کسی جماعت اسلامی کا بن جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے علاوہ اور PTI کے علاوہ کوئی بھی میئر بن جاتا ہے، حالات وہی کے وہی رہیں گے انشاءاللہ۔ میئر PTI کا بنے گا، میں آج بہت شکریہ جناب توفیق صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ ووٹ تو آپ کسی کو بھی دیں گے یقیناً، لیکن سوچ سمجھ کے ہی دینا ہے کہ ایسی سیاسی جماعت کو سامنے لے کر آنا ہے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے، اور دعا یہی ہے کہ آئندہ جو کل پرسوں بارشیں ہونے والی ہیں اس سے شہر کراچی امان میں رہے۔ اس کے ساتھ ہی دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔